वबरकातुहू। सुबहानल्लाह व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दोस्तों, आज जुमातुल मुबारक का एक ख़ास दिन। आप हमेशा सुनते रहते हैं कि जुमा वाले दिन जितना भी ज़्यादा दुरूद शरीफ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के लिए पढ़ा जाए उतना ही कम है। अक्सर लोग इसको सिर्फ सुनने की हद तक रहते हैं। अमल करने वाले जो लोग हैं वो भी होंगे। बहरहाल कोशिश करनी चाहिए। इंसान का कौन सा ज़ोर लगता है इस पर। चलते फिरते बैठते उठते अगर दुरूद शरीफ पढ़ लिया जाए तो उसमें अपनी ही आक़िबत बेहतर होनी है। आज ये जो सफ़र है हमारा, ग्रोसग्राउ शहर है 50 किलोमीटर 40 किलोमीटर फ्रैंकफर्ट से, वहाँ से फ्रैंकफर्ट की तरफ जारी है। मोटरवे के ऊपर आप देख सकते हैं कि जर्मनी में जो गाड़ियाँ चलाने वाले लोग हैं वो ऐसे है कि हर बंदा तकरीबन एक्सपर्ट है, प्रोफेशनल है। ये नहीं है कि उनको कोई एक को बहुत शादो नादर ये वाक़यात होते हैं कि स्पीडिंग और एक दूसरे को ओवरटेक करते हुए लोग नज़र आए। नॉर्मल अपनी अपनी लाइन में आराम से सुकून से चलते हुए नज़र आएंगे। जहाँ पे 3-4 ट्रैक हैं, जहाँ स्पीड की बाज़ औक़ात लिमिट नहीं होती, वहाँ आपको अगर आप 150 पे जा रहे हैं तो बाज़ औक़ात के पास से गाड़ी ऐसे गुजरती है कि जैसे आप खड़े हैं 300 से ऊपर जा रही। लेकिन बहुत कम नई गाड़ियाँ जो होती हैं उन पे जब यंग लोग बैठते हैं तो वो फिर अपना ज़ोर लगाते हैं। बहरहाल आज जो बात आपसे करने वाली है वो हमारा जर्मनी के अंदर पाकिस्तानी कम्युनिटी का पूरे यूरोप के अंदर इतना बड़ा मजमा या इकट्ठ या जलसा शायद आपने कभी ना देखा हो ना कभी सुना हो। लेकिन यहाँ यूरोप के अंदर एक ऐसी कम्युनिटी जिसमें अक्सरियत पाकिस्तानियों की है, वो जलसे और इज्तिमाआत पिछले 20-30 सालों से इतनी ज़्यादा तादाद के साथ करने की तौफीक पा रहे हैं। आप समझ गए होंगे बात हो रही है अहमदिया कम्युनिटी की। जो ये कम्युनिटी है इसको पाकिस्तान के अंदर बदकिस्मती से जो वहाँ बसने वाले मौलवी हैं या जिन्होंने मज़हब सिखाना है, मजहबी तालीम में लीड करना है, उन्होंने अपनी ज़ाती जो ख्वाहिशात या जज्बात ज़ाती मफादात की खातिर, और इसी तरह वो जो लीडरान हैं सियासी, जब उनको किसी भी मौके पे ये नज़र आता है कि हमारी कुर्सी हिल रही है, हमारी जो है ताकत, तो वो कमज़ोर कम्युनिटी जिसको हम अक़लियत में कहते हैं उनको इस्तेमाल करते हैं। यानी जमात अहमदिया या जिनको वहाँ कादियानियों के नाम से अमूमन लोग जो हैं वो जानते हैं, क्योंकि कादियानी बेसिकली एक जैसे किसी को हकारत के साथ कहा जाता है या बिगाड़ के नाम कहा जाता है। ये देखें, ये है वो कैमरा जिसके पीछे पुलिस भी खड़ी। ये अक्सर व बेशतर जहाँ पे मोटरवे पे आप देखेंगे कोई काम हो रहा है, अक्सर किसी जगह पर लगा दिया जाता है और फिर तस्वीरें खींच के घरों में बेची जाती हैं। किसी को 100 किसी को 150 का जो है वो जुर्माना आ जाता है। बहरहाल बात कर रहे थे हम कम्युनिटी जो जमात अहमदिया यहाँ पाकिस्तान में अक्सर अब लोग जब भी वो अहमदियों या कादियानियों की बात सुनते हैं तो वो आगे सुनने की बजाय 2-4 गालियाँ निकाल देते हैं। गालियाँ निकाल के कहते हैं जी ये फ़लाँ काफ़र हैं, इनके ऊपर लानत, ये वो। लेकिन कभी किसी ने ये गौर नहीं किया कि बेसिकली इनका और दूसरे जो मुसलमान फ़िरके हैं, शिया, सुन्नी, वहाबी या देवबंदी या इसी तरह और बेशुमार 72-73 फ़िरक़ों में बेशुमार नाम आ जाते हैं। फ़र्क क्या है? ये किसी ने कभी गौर करने की कोशिश नहीं की, क्योंकि उनको ये सिखाया गया है बचपन से कि ये जो अहमदी हैं, ये कादियानी जो हैं, इनको भुट्टो
کی اسمبلی نے کافر قرار دے دیا تھا، اس لیے یہ کافر ہیں، اور ان کا ایمان بہت ہی غلط قسم کی جو باتیں ان کے متعلق بتا دی جاتی کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ آخری نبی شرعی طور پہ بھی اور دوسری طور پہ بھی نہیں مانتے، اور یہ مانتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو نبوت ہے غیر شرعی طور پہ، یعنی نئی شریعت کے ساتھ نہیں بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کو آگے چلانے کے لیے ایک نبی آ سکتا ہے، یہ کہہ کے ان کو ابھارا جاتا ہے کہ یہ دیکھیں یہ کتنا بڑا جرم کرتے ہیں بنیادی طور پہ۔ اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق یہ کہ یہ یقین نہیں رکھتے کہ وہ زندہ ہیں آسمان پہ، وہ فوت ہو چکے ہیں اور انہوں نے ایک دن آنا ہے۔ یہ سارے وہ بنیادی اختلافات ہیں، اس کے علاوہ نماز، کلمان، قرآن، حدیث، ہر چیز سیم ہے، لیکن ان کو اس طرح ذہنوں میں زہر بھر دیا گیا ہے کہ نہیں یہ لوگ جو ہیں، یہ دیکھیں اوپر یہ بھی آپ کو جہاز نظر آئے کیونکہ قریبی ایئرپورٹ ہے، یہ میرا جہاز فلائی کر کے دوسرے ملک کے لیے جا رہا ہے۔ بات یہی میں کر رہا تھا کہ یہ جو احمدیوں کے متعلق پاکستان میں اور بعض یہ افغانستان یا بنگلہ دیش میں یہ زہر بھر دیا گیا کہ یہ نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے خلاف ہے، حالانکہ جتنے احمدی یا جن کو یہ لوگ قادیانی جتنے یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم پہ عمل کرنے والے ہیں، اور پوری دنیا 215 ممالک میں انہوں نے اسلام کا جھنڈا لہرایا ہے، اور یہ بھی بڑھ رہے ہیں دن بدن اس اسلام کی تعلیم کو پھیلا رہے ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، جو انہوں نے چارٹر آف اسلام 1500 سال قبل جو حجۃ الوداع میں دیا، اس تعلیم کو لے کے آگے چل رہے ہیں۔ لیکن یہ جو مولوی حضرات ہیں جن کی مخالفت ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ کیونکہ یہ مانتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد غیر شرعی نبی یعنی بغیر کسی نئی شریعت کے نبی کوئی آ سکتا ہے، اس لیے یہ کافر ہیں، یہ نبوت پہ ڈاکہ ڈالتے ہیں، یہ ختم نبوت کے منکر ہیں، یہ چیزیں ڈال کے لوگوں کے دلوں میں زہر بھر دیتے ہیں۔ بات اگر حقیقی طور پہ دیکھی جائے تو جب ہر مسلمان پڑھتا ہے درود شریف، ہم نے ابھی شروع میں جمعہ کے حوالے سے درود شریف پڑھا، تو اس میں جو لفظ آتا ہے کہ جو انعامات اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی امت پہ کیے، اس کے لیے ہم دعا کر رہے ہیں کہ وہ سارے انعامات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو بھی عطا کر۔ تو ان انعامات میں یہ نبوت کیا ہے؟ یہ بھی انعام ہے اللہ تعالیٰ کا، اور باقی جو اولیاء ہیں، جو باقی بزرگان، جو باقی خدا تعالیٰ کے انعامات ہوتے ہیں، یہ بھی ایک ان میں سے حصہ ہے، اور ہم اس میں آ کے انکار کر دیتے ہیں، اور باقی سارا ہم کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے۔ بہرحال اس پہ ہم بحث نہیں کرتے۔ بات یہ ہو رہی تھی، میں نے مختصر سا تعارف کروا دیا کہ جرمنی میں، انگلینڈ میں اور باقی یورپین ممالک میں ہر سال جو ایک جلسہ سالانہ کے نام سے گیدرنگ ہوتی ہے، اس میں 40 سے 50 ہزار لوگ، جس میں پاکستانی کمیونٹی کے زیادہ لوگ ہوتے ہیں، باقی جو یورپین اور پھر باقی دنیا کے بھی جو مختلف ممالک ہیں وہاں سے لوگ آئے ہوتے ہیں۔ وہ جلسہ ہر سال بڑی شان و شوکت سے ہوتا ہے، اور یہ میں آپ کے سامنے ابھی جو جلسہ اگلے ویکینڈ پہ جرمنی میں جو منڈک فلوک پلاٹ سے وہاں 23 سے 25 جو اس جلسے کی جو رونق ہے، جو سب سے زیادہ اس جلسے کو کیا کہتے ہیں لوگوں کے لیے اٹریکشن کا باعث بنا دیتا ہے، اور لوگ شوق سے ہزار 2,000 کلومیٹر دور سے یہاں پہنچتے ہیں۔ پاکستان سے بھی لوگ آتے ہیں، امریکہ، آسٹریلیا کئی آ جاتے ہیں مہمان جو جلسہ بھی اٹینڈ کر لیتے ہیں، عزیزوں کو بھی وہ سب سے جو اٹریکشن ہے وہ بڑی وہ یہ ہے کہ جو خلیفۃ المسیح کی آمد اور ان کی وہاں جلسے میں شمولیت، جس کی وجہ سے لوگ جیسے ایک ملکہ ہوتی ہے شہد کی، اس کے گرد اس کی باقی ساری مکھیاں اس کے گرد ایک دائرے میں رہتی ہیں اور اس کی حفاظت بھی کرتی ہیں، اور اسی طرح یہ بھی اللہ تعالیٰ نے ایک نظام بنا دیا ہوا ہے خلافت کا، اور قرآن میں آیا بھی ہے کہ خلافت جو ہے وہ مومن جو نیک ہیں، جو نیکی پہ کم، ان کو خدا تعالیٰ نے خلافت سے نوازنے کا وعدہ کیا ہوا ہے۔ اور جماعت احمدیہ یعنی جن کو یہ لوگ بگاڑ کے اپنی اندرونی جو دل میں ان کی ہوتی ہے وہ جلن، وہ قادیانی بھی کہتے ہیں، وہ اللہ کے فضل سے ایک خلافت کے انعام سے نوازی گئی ہے، اور جہاں جہاں خلیفہ وقت کا قدم پڑتا ہے وہاں وہاں یہ دیوانے پہنچتے ہیں، اور وہ اس خلافت کی جو برکات ہیں
اس سے فیض یاب ہوتے ہیں انشاءاللہ۔ یہ جلسہ جو مینڈک میں ابھی ہوگا اگلے ویکینڈ، اگلے جمعے سے انشاءاللہ جس کا آغاز ہو جائے گا، اور آپ کو گاہے بگاہے جیسے جلسہ سالانہ UK کے مختلف مناظر، جیسے لوگ جلسہ پہ آتے ہیں، پھر آنے کے بعد وہاں رونق بنتی ہے، کس طرح وہاں پہ جلسے کے، یہ کوئی اتنا آسان کام نہیں ہوتا کہ 50,000 لوگوں کو آپ جو ہے صبح ناشتہ، چلے ناشتہ تو سارے نہیں کرتے لیکن جو وہاں ٹھہرتے ہیں ہزاروں لوگ جو ہیں وہ وہاں ٹھہرتے ہیں اور صبح پہنچتے ہیں، ان کے لیے ناشتہ، اور پھر دوپہر کو 50,000 لوگ، خواتین مرد بچے ملا کے ان کے لیے کھانا، اور پھر شام کا کھانا، اس کے لیے بہت لمبا عرصہ پلاننگ ہوتی ہے، اور پہلے ڈیوٹیاں اور جو وقت لوگ دینا چاہتے ہیں دین کی خدمت کے لیے، اپنا اپنا کام چھوڑ کے چھٹیاں لے کے پہلے سال کے شروع میں پلان کر لیتے ہیں، وہ سارے وہاں پہنچے ہوتے ہیں۔ تو اس لحاظ سے اگر آپ وہ مناظر دیکھیں گے تو آپ انجوائے کریں گے، آپ کو انشاءاللہ یہ مناظر دکھائیں گے وہاں سے کس طرح جلسہ سالانہ کے انتظامات ہیں، مختلف دفاتر بنے ہوتے ہیں، پھر جو بازار ہوتا ہے سب سے زیادہ لوگ وہاں انجوائے کرتے ہیں، کھانا، لنگر کھانا، حضرت مسیح موعود، وہ جو امام مہدی جن کو ہم کہتے ہیں، جنہوں نے 1899 میں جماعت احمدیہ کی بنیاد رکھی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ میں وہ نبی اللہ ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو امام مہدی آئیں گے وہ نبی اللہ ہوں گے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو واپس دوبارہ کا وہ ایک استعارہ تن ہے، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو فوت ہو چکے انہوں نے خود اسی جسمانی حالت میں نہیں آنا تھا، بلکہ امام مہدی جنہوں نے آنا تھا وہی عیسیٰ ابن مریم کا جو ذکر لکھا ہے یہ استعارہ تن، اور وہ انہوں نے بتا دیا کہ میں وہی ہوں جن کے متعلق ہر مذہب کے لوگ جو ہیں وہ انتظار کر رہے ہیں، اور یہ ایک بالکل علیحدہ بحث ہے، اس پہ بھی بعض اوقات لوگ جو ہیں وہ گالی گلوچ پہ آ جاتے ہیں، اپنا اپنا ہر کسی کا ظرف ہوتا ہے، بعض لوگوں نے جو تربیت پائی ہوتی ہے گھروں میں یا مولویوں سے وہ اس کا اظہار کر دیتے ہیں الفاظ میں، لیکن جن لوگوں کی تربیت اچھی ہوئی ہوتی ہے، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا اسوے کو کچھ پڑھ چکے ہوتے ہیں، یا ان کی تعلیم ان کو پتہ ہوتا ہے کیا ہے کہ کبھی کسی غیر کو بھی گالی نہیں دینی، کسی غیر کو بھی برے الفاظ نہیں بلانا، تو وہ پھر مہذب طریقے سے گفتگو کرتے ہیں اور کمنٹس بھی دیتے ہیں۔ یہ جلسہ انشاءاللہ 23، 24، 25 کو ہوگا، اور ابھی وہاں ڈیوٹیاں چل رہی ہیں، یعنی اس کی تیاری میں سیلٹ جو ہیں وہ بڑے بڑے وہ لگ چکے ہیں۔ صرف یہ ہے کہ یہ دیکھیں جی فرینکفرٹ ایئرپورٹ بھی میں آپ کو نظارہ دکھاتا ہوں، بہرحال یہ منظر آپ کے سائڈوں پہ اس وقت ایئرپورٹ کا ہے، بعض دفاتر ہیں، یہ سائڈ پہ بھی ایک ٹرمینل 1 کیونکہ وہ جو بن رہے ہیں 12، تو آپ کو انشاءاللہ نیکسٹ فرائیڈے سے جمعے والے بابرکت دن سے آغاز ہوگا، وہ مناظر دکھائیں گے، اور پھر انشاءاللہ آپ ساتھ ساتھ جو مختلف دلچسپ وہاں مناظر ہوتے ہیں، میل ملاقات، مہمانوں کے جو تبصرے ہوتے ہیں جو شامل ہوئے ہوتے ہیں، یہ سارا یہ جو بن رہا ہے یہ سارا ٹرمینل 2 اور 3 کے لیے انہوں نے اس کو ملا رہے ہیں آپس میں، یہ پل بنا کے۔ تو باقی آپ سامنے دیکھیں ایک جہاز جو ہے وہ لینڈ کرنے کے لیے اس وقت آہستہ آہستہ نیچے آتا جا رہا ہے، یہاں تقریباً لائن لگی ہوتی ہے جہازوں کی۔ ابھی یہ جہاز آپ دیکھ رہے ہیں جو لینڈ کرے گا، یہ ساتھ جو بھی آپ نے ایئرپورٹ دیکھا ہے، پھر اس کے پیچھے ایک لائٹ نظر آ رہی ہے، جو 5-5 منٹ کی نہیں، میرا 2-3 منٹ کے، اس کے پیچھے پھر ایک اور لائٹ نظر آ رہی ہے۔ یہ ایک لائن میں جہاز پیچھے سے لگ جاتے ہیں اور پھر آہستہ آہستہ جو ہے وہ نیچے لینڈ کرتے ہیں۔ بہرحال لمبا ہو گیا کافی پروگرام، انشاءاللہ آپ کو تھوڑے سلائڈز بھی ساتھ شامل کر دیتا ہوں، جو جلسے کے اندر ہمارا جو مردانہ اور جو خواتین والی سائڈ کے کیسے کیسے انتظامات ہوں گے، وہ اس میں بھی آپ دیکھ کے اندازہ انداز کیسے آپ نے پہنچنا ہے، پارکنگ کرنی ہے، کون سی جگہ پہ آپ وہ جو ہے جلسے دیکھیں گے جھنڈے لہرا رہے ہیں، کہاں پہ ہمارا وہ مین پنڈال ہے جلسہ کا، واش روم کہاں ہے، بازار، یہ سارا آپ اس کے اندر دیکھ سکتے ہیں۔